Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. वेलकम टू नाइट टॉकीज़ एपिसोड नंबर 21। नाजरीन, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है और आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया आपके लिए वो है द रियलिटी बिहाइंड स्पिरिचुअलिज्म, टेलीपैथी, डॉपलगैंगर, ऑस्ट्रल फ्लाइट, इंट्रा ट्रांस बॉडी कम्युनिकेशन एट्सेट्रा इन टर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मैंने जिन्होंने मेरा पहला प्रीवियस एपिसोड नाइट टॉकीज़ का एपिसोड नंबर 11 स्पूकी क्वांटम मैकेनिक्स नहीं देखा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो देख लें और उसके बाद ये वाला एपिसोड देखें, क्योंकि ये उसकी कंटिन्यूएशन में है, ताकि आपको बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या पार्टिकल फिज़िक्स की थोड़ी सी समझ आ जाए। तो बगैर टाइम ज़ाया करते हुए मैं शुरू करता हूँ कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो बात यह है कि इधर मैं आपसे बड़ा सिंपल चीज़ बताऊँगा कि स्कूल में हम शुरू से बच्चों को जनरल साइंस पढ़ाई जाती है, फिर वो जनरल साइंस से 3 सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स और मैथ्स वगैरह। और मैथ्स तो खैर शुरू से होता है। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो अगर हम बायोलॉजी में देखें तो हम सब जो हैं, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस प्लानट पे, तो वो बायोलॉजी की सेंस में वो सेल्स, उसके मॉलिक्यूल्स और बॉडी के अंदर वायरसेस और बैक्टीरिया और इस तरह करके वो जो है ना इंसान को देखती हैं, जो बायोलॉजी के अंदर है उनकी निगाह यहाँ तक जाती है। अगर आप केमिस्ट हैं तो वो आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक है बेसिक, वो पूरी कहते हैं जी कायनात कायनात कह रहा हूँ कि इस वक्त तक जितनी डिस्कवर हुए हैं वो 128 जो 120 जो है ना पीरियोडिक टेबल की शक्ल में वो डिफरेंट एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर देते हैं। तो अगर आप केमिस्ट हैं तो आपकी हद जो है वो ये इस पीरियोडिक टेबल की लिमिट तक है। लेकिन अगर आप फिजिस्ट हैं तो फिज़िक्स वाले में उसकी निगाह एटम से भी आगे जाती है। केमिस्ट तो सिर्फ एटम और उसके आगे हाई एनर्जी ऑर्बिट्स और लो एनर्जी ऑर्बिट्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस तक और उनकी इंटरेक्शंस, केमिकल रिएक्शंस तक ही महदूद रह जाते हैं। लेकिन फ़िज़िक्स पढ़ने वाले उससे भी डीपर चले जाते हैं। तो फिज़िक्स की शक्ल में हम ये बताते हैं कि ये जो हम पूरी ये कायनात है इसकी बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, हम किस चीज़ के बने हुए हैं इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स की कॉन्टेक्स्ट में, और फिज़िक्स में भी क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म्स के अंदर। तो जनाब, अगर हम फिज़िक्स में आते हैं तो हम क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म में कहते हैं कि हम और आप, इस दुनिया की पूरी कायनात जो है वो 3 एलिमेंट से बनी है। एक क्वार्क्स, जिसका मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 2 किस्म के क्वार्क्स और एक इलेक्ट्रॉन। ये 3 किस्म के पार्टिकल हैं जिस पे पूरी कायनात जो है वो बेस करी है। एक अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क, 2 डिफरेंट, और एक जो है इलेक्ट्रॉन। ये 3 पार्टिकल्स हैं। अब इसमें एक चौथा भी एक पार्टिकल ऐड कर लें शायद, जिसका मैंने पिछले एपिसोड में तस्करा ना किया, वो न्यूट्रिनो कहलाता है। न्यूट्रिनोस जो हैं वो बेसिकली मैस कंटेनिंग पार्टिकल है और वो चूँकि इंटरेक्ट नहीं करते किसी फील्ड से, तो इस वजह से उसको लेकिन वो कायनात में एक बेसिक रोल प्ले कर रहे हैं सूरज से। और इस वक्त बातें करते हुए भी बहुत से न्यूट्रिनोस जो हैं मेरी बॉडी से, कोई अर्थ की उधर से आते हुए हमारे इर्द गिर्द से वो पास कर चुके होंगे, क्योंकि न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना सबसे जो है मुश्किल काम है। उसकी डिटेक्शन नहीं होती क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। उसको डिटेक्शन करने के लिए अलग एक्सपेरिमेंट्स और अलग इक्विपमेंट यूज़ किए जो इनडायरेक्टली उसको डिटेक्ट किया गया। तो ये 4 बेसिकली पार्टिकल्स हो गए, न्यूट्रिनोस, इलेक्ट्रॉन्स और अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। तो ये 4 अगर हम कहें तो ये 4 चीज़ों के ऊपर बेस करते हुए मैं, आप, सब इंसान, एवरीथिंग इन दिस मैटर, जितना भी कायनात में है वो इस 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है।
اب تھوڑی سی اور ڈیٹیلز میں آئیں تو یہ چار جو ہے نا، اب میں آپ کو پارٹیکل فزکس سے آپ کا کانسیپٹ تھوڑا سا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا شارٹ ٹرم میں سنا ہوا ہے آپ، بیس میں پہلے بتا دوں کہ پرانے وقتوں میں لوگ کہتے تھے کہ پوری کائنات ایتھر جو ہے نا ایک اس سے بھری ہوئی ہے. تو اب وہی دوبارہ کانسیپٹ پہ ہم آ رہے ہیں. ہم اس کہتے ہیں نا وہ لفظ ہے کہ سب مایا ہے. تو ایکچولی ہم اس کو نا پارٹیکلز کے بجائے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چار جو چیزیں ہیں، یہ چار قسم کی فیلڈز ہیں: اپ کوارک، ڈاؤن کوارک، الیکٹران اینڈ نیوٹرینو. تو یہ چار جو فیلڈز ہیں، ٹھیک ہے، یہ فیلڈز جو ہیں یہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر میٹر جو ہے اسی سے بنتا ہے. اب یہ فیلڈز ہیں یہ فلکچویشنز جو جاری ہیں. اور دوسرا آپ اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ جو پہلا کانسیپٹ تھا کہ انرجی جو ہے وہ کنٹینیوس ہوتی ہے. اب کوانٹم کے مکینکس کے اندر یہ کوانٹا بھی جسے کہتے ہیں، یہ پارٹیکلز کے اوپر بیس کرتی ہے اور یہ کنٹینیوس نہیں ہوتی. تو ہم اس کو اس طرح تصور کرتے ہیں کہ ایک مایا ہے پوری کائنات میں، یہ فیلڈز ہیں مختلف قسم کی، اور جب وہ پارٹیکل کہتے ہیں نا وہ ایک لمپ آف انرجی ہے فیلڈ کے اندر. تو لمپ جو ہے نا وہ ایک ببل جو اٹھتا ہے سرفیس میں، ٹھیک ہے، وہ جو یوں ہوتا ہے اس کو ہم پارٹیکل کا نام دے دیتے ہیں. شاید ممکن ہو کہ یہ سب ایک ہی ہو لیکن زاویہ نگاہ پیراڈائمز ڈفرینٹ ہوں. لیکن بہرحال ہم اس چار پارٹیکلز کو پارٹیکل نہیں کہتے بلکہ یہ چار فیلڈز ہیں. اب اللہ کا نظام اس طرح ہے کہ یہ جو چار فیلڈز ہیں اس کے ڈفرینٹ فلیورز ہیں. ٹھیک ہے، الیکٹران جو ہے اس کے دو ہیویئر ویریئنٹس بھی ہیں، میون الیکٹران، میون اور تاؤ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے پھر ان کا چارج تو سب کا سیم ہے لیکن وہ میس ان کا 200 ٹائمز اور پھر مور دین 2000 ٹائمز یا 3000 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح اپ کوارک کا جو ہے وہ اس کے آگے جو ہے اس میں اگر آپ آ جائیں تو آپ کو کوارک کے جو فلیور ہے وہ چام اور ٹاپ ہے. ڈاؤن کوارک کے جو تین فلیورز ہیں وہ ڈاؤن، اسٹرینج اور باٹم ہیں. اور اس کے بعد جو الیکٹران کا میں اپنے میون اور تاؤ بتا دیے ہیں. اسی طرح جو چوتھا ہم نے فیلڈ بتائی ہے نیوٹرینو، نیوٹرینو کے بھی تین فلیورز ہیں: الیکٹران نیوٹرینو، میون نیوٹرینو اور تاؤ نیوٹرینو. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بیسک بلڈنگ بلاکس جو ہیں، اب یہ 4 انٹو یہ تین فلیور ہر ایک کے آگے، اور یہ چار پارٹیکل ہیں تو 4 ملٹیپلائی بائی 3 تو 4 3 12، تو یہ 12 قسم کی فیلڈز ہو گئیں. اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ ڈیپر سپیس میں چلے جائیں تو جہاں پہ کچھ بھی نہ اور ویکیوم ہو، تو ویکیوم کے اندر بھی جو سائنٹسٹ نے دیکھا ہے، جو موسٹ کمپلیکس اس وقت سائنٹسٹ کو بادر کر رہی ہے مائنڈ باگلنگ جو ہے، وہ کمپیوٹر سیمولیشن ہے جو کہ دیکھ رہی ہے کہ ویکیوم جو ہے ایکچولی وہ بالکل، اگر ویکیوم ہے اس میں کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا تو اس میں کوانٹم ویکیوم فلکچویشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں وہ اس کے اندر ہلچل ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے گرد ہر چیز حرکت میں ہے. یہ ریسٹ کے اندر ایبسولوٹ ریسٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اچھا اس کے بعد کوانٹم فلکچویشنز کے اوپر یہ جو کمپیوٹر یہ امیج دیکھ رہے ہیں، یہ سب سے مشکل جو ہے نا وہ یہ ہے اس کے پیچھے جو ایکویژن کو بتانا کہ یہ ہے کیا. اچھا اب میں نے یہ جو 12 فیلڈز آپ کو بتائی ہیں، یہی 12 فیلڈز جو ہیں وہ آپس میں جب یہ لمپس اس کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں انرجی کے تو وہ پارٹیکلز کہلا دیتے ہیں. آپ کوارک کی اپنی ایک فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ جہاں پہ لمپ اکٹھا ہوگا تو وہ آپ کوارک پارٹیکل اپنے آپ کو دکھے گا. اچھا اس سے اگر آپ فردر جائیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ چار جو اور پارٹیکلز ہیں جو فورس کیرنگ پارٹیکلز ہیں، تو فورس کیرنگ فیلڈز بھی ہیں. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو 4 فورسز ہیں: گریوٹی،
الیکٹرو میگنیٹک فورس، اس کے بعد آپ کی ویک نیوکلیئر فورسز اور اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز. تو 4 فورسز اور ان کے 4 پارٹیکلز آپ وہ ڈال لیں، ٹھیک ہو گیا. 12 اور 4 16، 16 آپ کی فیلڈز ہو گئی اور اس کے 16 پارٹیکلز ہو گئے. اس کے بعد ایک اسپیشل پارٹیکل ہے جس کا میں نے اس میں بھی ذکر کیا ہے پچھلے ایپیسوڈ میں، جس کو ہگز بوسون پارٹیکل کہتے ہیں. تو ہگز فیلڈ جو ہے، جو 17ویں فیلڈ ہے، 17ویں فیلڈ ہگز فیلڈ ہے جو پوری کائنات میں ہے. اور ہگز فیلڈ کا کام یہ ہے کہ وہ فیلڈ جو ہے وہ ہر پارٹیکل کو میس، یعنی کہ اس کے اندر میٹر کو میس دیتی ہے. تو جو میس انہیریٹ ہوتا ہے پارٹیکل کو، وہ ہگز فیلڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس فیلڈ کا جو پارٹیکل بنتا ہے اس کو ہگز بوسون پارٹیکل کہتے ہیں. گاڈز پارٹیکل بھی اس کو کہتے تھے بعد میں پہلے. تو اس طرح آپ کی یہ 17 فیلڈز ہوگی، یہ آپ جس طرح اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو بیسک یونیورس کا بلڈنگ بلاک یہ 17 چیزوں پہ ایز اے فزسٹ کے نظر میں یہ 17 چیزیں ہیں جو بیسک بلڈنگ بلاک آف دس یونیورس ہے. اب یہ جو اس میں آپ کوارکس دیکھ لیں، الیکٹرانس دیکھ لیں، نیوٹرانس دیکھ لیں، اور آپ کی رائٹ سائڈ پہ جو یہ ہے فورس کیرنگ پارٹیکلز. اب جو کوارکس کو آپس میں باندھتے ہیں اس سے فیلڈ جو فورسیں ہیں وہ ویک اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز جو ہیں وہ کوارکس کو دیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے. جو ویک نیوکلیئر فورسز ہیں وہ، اچھا، جو نیوکلیئر فورسز اسٹرانگ یا ویک ہیں وہ شارٹ ڈسٹینس ہوتی ہیں، بہت جو ہے نا وہ مائکروسکوپک لیول پہ ہیں. جو ویک نیوکلیئر فورسز ہیں وہ جو ہے بیسیکلی نیوکلیائی کے ڈکے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یہ سپر نووا جو سٹارز اپنی ایج کو پورے ہو کے ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور پھر آخر میں ایک انرجی ایکویلیبریم آ جاتا ہے جب ایگزاسٹ کر لیتے ہیں ساری ایمیشنز اپنی، تو وہ ایک سپر نووا ہوتا ہے، ایک دم انرجی برسٹ ہوتی ہے اور اس کا سارا جو ہے میس وہ تقریباً زیرو پہ ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کے جو وہ ڈکے نیوکلیائی ڈکے ہے نیوکلیس کا، وہ ویکر نیوکلیئر فورسز کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اس میں زیڈ بوسون اور ڈبلیو بوسون یہ وہ پارٹیکلز ہیں جو بیسکلی نیوکلیس کو ڈکے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. الیکٹرانز جو ہیں یہ الیکٹرو میگنیٹک فورس سے منسلک ہیں، اور جو نیوٹرینوز ہیں یہ نیوٹرل ہیں، یہ کسی بھی فیلڈ سے جو ہے انٹریکٹ نہیں کرتے. ان کا ایک اپنا ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو کام بخشا ہے کہ مزے کی بات ہے کہ آج تک ان کی جو ہے نا کسی کو سمجھ نہیں آئی نیوٹرینوز کی حقیقت کیا ہے. کہ یہ میس جو ہے، حالانکہ ہیوی، اس کے اندر جو تینوں ویریئنٹس ہے تاؤ نیوٹرینو یہ سب سے ہیویسٹ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ انٹریکٹ کسی فیلڈ کے ساتھ نہیں کرتے. پھر ان کا کام کیا ہے؟ تو کام ان کا جو ہے نا بڑی عجیب و غریب ہے کہ جب یہ میں نے آپ کو بیسک بلڈنگ بلاک اس لیے سمجھایا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس بلڈنگ بلاک میں، یونیورس جو ہے اس بلڈنگ بلاک سے بنا ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے جانور ہے، چاہے وہ کوئی بھی میٹر پارٹیکل ہے، وہ اس سے بنا ہے. تو یہ 17 جو فیلڈز ان کو کہہ لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پہ جو پارٹیکلز کام کر رہے ہیں، جب اس میں کوئی ریپل آتا ہے، کوئی اس میں حرکت آتی ہے، تو وہ ڈسٹرب کرتی ہے کسی دوسری فیلڈ کو. جب دوسری فیلڈ ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ کسی اور فیلڈ کو ڈسٹرب کرتی ہے. تو اس طرح یہ پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی کہ جی ہم سب میں یہ چیز جو ہے وہ کامن ہے. اچھا، اب یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو اگر آپ کائنات میں دیکھیں تو اتنے ایکسپیریمنٹس کے باوجود اور اتنی نالج کے باوجود یہ جو مکس جو پائے چارٹ ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں کہ ہمیں صرف جو ہے نا کائنات میں آرڈنری میٹر تقریباً 5% ہے، 27% ڈارک میٹر ہے. ڈارک میٹر اس کو کہتے ہیں کہ جو میٹر کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ میٹر ہے کیا، اس کی حقیقت نہیں پتہ، تو سائنس اس کو ڈارک کہہ دیتی ہے. اور اسی طرح 68% یا 70% جو ہے وہ ڈارک انرجی ہے، کہ اس انرجی کا ہمیں سورس نہیں پتہ، یا اس انرجی کا بیسکلی اس کی کریشن کا پتہ نہیں ہے.
تو جس چیز کو نہیں پتا اس کو سائنس ڈارک کہہ دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری اتنی تگ و دو کے باوجود جو سنگولیرٹی سے کائنات بنی، اور انیشیل جو سائنٹسٹ کر کے اس کو فریکشن آف سیکنڈ جو ہے، ملینتھ آف اے سیکنڈ میں جو ہے وہ یہ اس کو انفلیشن کہتے ہیں فرسٹ فیز میں. تو وہ جو کائنات ایک دم پھیلی ہے سنگولیرٹی سے، وہ اور ریٹ تھا، اور بعد میں آ کے جب کول ڈاؤن ہوئی تو وہ ایک الگ ریٹ پہ پھیلنا شروع ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نالج بڑی لیمیٹڈ ہے. ہم اس 5% کے بارے میں کائنات میں جانتے ہیں، باقی جو ہے ہماری ذہنوں سے صرف تھیوری ہیں. تو یہ کوانٹم میکینکس جو ہے نا، اس نے جو بلڈنگ بلاک بتا دی ہے نا یہ 17 چیزوں کا، تو اٹ مینس کہ یہ ڈی این اے شی این اے یہ بایولوجی کا سبجیکٹ ہے، لیکن فزکس کوارک، اپ کوارک، ڈاؤن کوارک اور الیکٹران اور نیوٹرینو، انہی میں دیکھے گا، انہی سے ریلیٹڈ فیلڈ دیکھے گا، اور یہ سب میں پوری کائنات کا جتنا میٹر ہے وہ اسی سے بنا ہے. اور یہ جتنی جو فیلڈز ہیں وہ کوانٹم پرنسپلز کے تحت جو ہیں، وہ اس کے اندر جو فلکچویشنز ہے وہ پرنسپلز کو اوبے کرتی ہیں. اب اس کو ریلیٹ کریں آپ ذرا کہ انسان کی اسپرچولیزم کا میں نے بات کی کہ اسپرچولیزم کس طرح جو ہے یہ پاسبل ہے. اسپرچولیزم اس لیے پاسبل ہے کہ کوانٹم میکینکس سے پروو ہوا ہے کہ یہ جو فیلڈز کی جو فلکچویشنز ہیں، یہ ہر جو اس میں انرجی ٹریول کرتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ. اور اب میں اس میں ایک بات بھول گیا کہ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک سائنٹسٹ یہ چیز پہ حیران ہیں کہ میٹر پارٹیکل جب لائک اگر فورس کیرنگ پارٹیکل کی مثال لے لیں، اگر وہ دو میٹر اور اینٹی میٹر پارٹیکل انہائلیٹ کرتے ہیں آپس میں، اور میٹر اینٹی میٹر مطلب کہ اس طرح کر لیں کہ الیکٹران ہے، اچھا پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ چارج کے بھی جو ہے وہ چیزیں بنائی. الیکٹران کا اپوزٹ پوزیٹران ہے، کوارک کا اپوزٹ اینٹی کوارک ہے. اس طرح میٹر پارٹیکل جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، جو یہ 4 بیسک ہے اور اس کے 3 ویریئنٹس ہیں ہر ایک کے، تو یہ میٹر پارٹیکلز ہیں. اور پھر فورس کیرنگ پارٹیکلز الگ ہیں. تو یہ جو ہیں ان کے نا اینٹی پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک اصول ہے. یہ اب میں ایپیسوڈ نمبر 11 میں سب کچھ ایکسپلین کر چکا ہوں. تو جب یہ انہیلیٹ ہوتا ہیں آپس میں دو پارٹیکلز، تو وہ 2 فوٹونز کو جنم دیتے ہیں جو اپوزٹ ڈائریکشنز میں ہیں. میڈیکل سائنس جتنی بھی ہے، اب جو ریڈیو ایکٹیو آپ کے ڈال کے اور وہ پورا ایم آر آئی یا جو بھی سکینز، پیٹ سکینز جو کراتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں جو یہ ہائیڈرن کولائڈر کے ہی بیسیکلی کانسیپٹ یوز کر رہے ہیں کہ اس میں الیکٹران ایکسلریٹرز جو ہیں نا وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ایکسلریٹ کرتے ہیں. پارٹیکل ایکسلریٹرز جو ہیں تو اس کو ایکسلریٹ کرتے ہیں، اور ایکسلریٹ کر کے وہ کولیژن جب ہوتے ہیں 2 پارٹیکلز میں، تو 2 فوٹون الگ ڈائریکشنز میں جب نکلتے ہیں تو آپ کی وہ پکچر جو ہے نا 3D کے طور پہ دونوں طرف سے وہ 3D پکچر بناتے ہیں، کیونکہ اپوزٹ ڈائریکشن میں وہ انرجی ایمٹ ہوتی ہے اور وہ ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے انسان کی باڈی. تو میڈیکل سائنس میں یہ پارٹیکل ایکسیلیٹرز کا بہت بڑا رول رہا ہے اور بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. تو ایک بات یہ ہوگی. اچھا، اب اس کو ہم اسپرچولیزم میں لے کے آئے کہ اس بلڈنگ بلاک کو سامنے رکھتے ہوئے اٹ مینس کہ ہم سب ایک ہیں، ہمیں لینگویج بیریئر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب جو ہماری اسپرٹ ہے وہ امر ربی ہے، اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ہے کیا، لیکن امر ربی جو ہے وہ جب نکلے گی اور آگے واللہ عالم کیا ہوگا. لیکن جو سائنس ہے کہ اگر ہم لیونگ بھی ہیں تو جو اسپرچولیزم میں ہمیں فزیکل کمیونیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اسپرچولیٹی میں مراقبے سے آپ 2 اپنے میسیج کو ڈیلیور کر لیتے ہیں. تو وہ کس طرح پاسبل ہے؟ وہ انہی فیلڈز کی فلکچویشنز کے اندر پاسبل ہے. تو یہ جو کوانٹم میکینکس ہے نا، اس نے پوری کائنات کو کھول کے رکھ دیا ہے کہ یہ فیلڈز ایک فیلڈ کے اندر آپ جب ریپل کریٹ کریں گے تو وہ انفارمیشن کیری کر کے دوسرے اینڈ تک لے کے جائے گا. اب بات یہ ہو رہی تھی کہ میں اس میں ایک اور بھی زبردست آپ کو وضاحت کر دوں کہ پارٹیکلز جو ہیں، جب آپ پارٹیکل جب ہوتا ہے اس کے
ایک اللہ تعالیٰ نے آئی ڈونٹ نو کیا چیز رکھی ہوئی ہے کہ جو انفارمیشن پاسنگ ہے نا، مطلب ایک پارٹیکل کو جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو انفارمیشن جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اس کی انفارمیشن آلریڈی اسپیڈ آف لائٹ سے بھی پہلے جو ہے آگے آبزرور جہاں پہ کیمرے لگا کے بیٹھے ہوئے کسی بھی آبزرویٹری میں، اس تک اگلی فیلڈ میں وہ انفارمیشن پہلے پہنچ جاتی ہے پارٹیکل سے، تاکہ جس طرح ہم آبزرو کریں وہ اس طرح آپس میں ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی ٹیکنیکل اور مشکل ٹرم ہے، اس کو آسان سمجھ لیں کہ جی بیسکلی آپ کو کوئی لینگویج بیریئر نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ یہ 17 بلڈنگ جو بیسک جو ہمارا پیریوڈک ٹیبل جسے کہہ لیں، وہ یہ بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ انہی فیلڈز کو یوز کرتے ہوئے انسان ٹیلی پیتھی کرتا ہے، انہی فیلڈز کو یوز کرتے ہوئے انٹرا باڈی ٹرانس کمیونیکیشن ہوتی ہے، آپس میں لنک اپ ہوتے ہیں، اسپرچولی ہو سکتا ہے، ٹیلی پیتھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سب جگہ ایک مایا، یہ ویکیوم جو میں نے آپ کو دوبارہ یہ سلائیڈ دیکھیں، یہ سمولیشن ہے، اس کے پیچھے ابھی میتھمیٹکس چل رہی ہے۔ یہ سب سے مشکل اس وقت کوشچن ہے سائنٹسٹ کا کہ یہ بتا سکیں کہ یہ فلکچویشنز کے پیچھے کون سا فارمولا جو ہے کرامت ہے کہ یہ کیوں اس طرح بیہیو کر رہی ہیں۔ ٹوٹل ویکیوم کے اندر بھی یہ فیلڈز ایگزسٹ کرتی ہیں، یعنی کہ پارٹیکلز نہیں ہوتے لیکن فیلڈز ہوتے ہیں ٹوٹل ویکیوم میں۔ تو یہ فلکچویشنز جو ہیں کوانٹم جو پرنسپلز کو فالو کرتے ہیں، یہ فلکچویشنز ہر وقت حرکت میں رہتی ہیں، اور اسی حرکت کی وجہ سے کہیں پہ پارٹیکل اس لمپ کی انرجی کا اکٹھا ہوتے ہیں تو اس کو ہم پارٹیکل کا نام دے دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ سب مایا ہے، اور اسی مایا کے اندر ساروں نے تیرنا ہے۔ اور ہگس فیلڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی فیلڈ ہے جس کو کہتے ہیں، وہ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ رب ہے جو تیری پیاس بجھاتا ہے۔ یہ پانی نہیں ہے جو تمہاری پیاس بجھاتا ہے، بلکہ وہ رب ہے جو تمہاری پیاس بجھاتا ہے، ذریعہ پانی بنتا ہے۔ یا میں آپ کو کہتا ہوں میڈیکل سائنس میں آپ کر لیں کہ سیم اگر بندے کو سمٹمز ہوں، بیماری ہو، دوائی کسی دو ڈفرینٹ بندوں کو لگائیں گے تو ان کا باڈی کا ریئیکشن ہر ایک کا اپنا آئے گا۔ تو وہ کون سی ایک ایسی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کنٹرول کرتی ہے کہ اس کا کیا ریئیکشن آنا ہے۔ تو وہ جو پیاس بجھتی ہے نا، وہ ایٹریبیوٹس میں سے ہے۔ تو ہگس فیلڈ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی ہے کہ یہ دوسروں کو میس عطا کرتی ہے، عطائی ہے یہ۔ تو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں نے کس کو کتنا میس دینا ہے، کس پارٹیکل کو میں نے کتنا میس دینا ہے۔ تو یہ بس ایک ہائیڈرن کولائڈر جو تھا، یہ پہلے 1960-70 میں یہ تھیوری تھی، جو پروفیسر تھے سائنٹسٹ ان کو پھر نوبل پرائز بھی ملا تھا۔ اور یہ ہائیڈرن کولائڈر جب 2012-13 میں اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تو ہگس فیلڈ جو ہے اس میں یہ پتہ چلا، کیونکہ اس کا پارٹیکل ہگس بوزون پارٹیکل اس میں، پھر 2015 میں پھر یہ جہاں سب اس کی ریفائن ایکسپیریمنٹس ہوئے تو اس میں پتہ چلا مزید کہ ہگس کو اسٹڈی کیا جائے کہ پارٹیکل کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم حیران کن ہوتے ہیں نا کہ جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے اسپرچولیزم کی، ٹیلی پیتھی، یہ سب بکواس ہے، یہ نہیں پاسبل۔ یہ سب پاسبل ہے کیونکہ کوانٹم فلکچویشنز، تو یہ وہ کیونکہ ہم سب کا جو بیسک سٹرکچر ہے نا وہ اپ کوارک، ڈاؤن کوارک اور الیکٹران، اور یہ تین بیسکلی ہیں۔ باقی کائنات میں نیوٹرینوز کا ایک اپنا رول ہے جو پلے کر رہے ہیں۔ تو جب بیسک سٹرکچر ایک ہوگا تو ظاہری بات ہے، اور پھر یہ فیلڈز کے جو ریپلز ہیں اس کے اندر یہ کمیونیکیشن ہو جائے گی، اور کمیونیکیشن جو ہے اسپیڈ آف لائٹ سے، آپ کی ریئیکشن ریفلکس سے پہلے، اسپیڈ آف لائٹ سے آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ انفارمیشن پاس ہو جاتی ہے۔ تو آج کا لیکچر زیادہ کنفیوز نہیں کرتے۔ پہلے میں نے اس لیکچر میں آپ کو پارٹیکل فزکس بتائی تھی، اب میں نے آپ کا پورا زاویہ چینج کر دی ہے، اور آپ کو میں نے پارٹیکلز کو فیلڈز میں کنورٹ کر دیا کہ بیسکلی یہ فیلڈز ہیں، پوری ایک کائنات میں فیلڈز پھیلی ہوئی ہیں، اور فیلڈز کے اندر جو لمپس بنتے ہیں ان کو پارٹیکلز کا نام دے دیے۔ ہر پارٹیکل سے ایسوسیٹیڈ ایک فیلڈ ہے، اور یہ فیلڈ انٹر لنکڈ ہیں آپس میں۔ تو اس طرح یہ پوری کائنات جو ہے وہ کام کرتی ہے، اور انسان بھی آپس میں جو اس کو پریکٹس کرتے ہیں اس کو مائنڈ سائنسز کے ساتھ وہ اس کے اندر عبور حاصل کر سکتے ہیں۔
جاتے جاتے میں اسٹرنگ تھیوری اور ایم تھیوری کا بھی ذکر کرتا رہا ہوں کہ یہ اسٹرنگ تھیوری کے اندر جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارملی ہم 4 ڈائمنشن ورلڈ ہیں. تو یہ اسٹرنگ تھیوری کی یہ ڈائمنشنز میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ایک یہ ہے اور دوسری ایک ایگزامپل اسٹرنگ تھیوری کی یہ ڈائمنشنز ہیں ڈپکٹ کی ہوئی ہیں گرافکس میں. تو اسٹرنگ تھیوری بہت مشہور ہے, کچھ لوگ مانتے ہیں, کچھ لوگ اس کو نہیں سے ایگری کرتے, لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے سائنٹیفکلی کہ اسٹرنگ تھیوری کو ہم ریجیکٹ کریں کسی ایکسپیریمنٹ کی بیس پہ, کیونکہ یہ ورلڈ جو ہے بیسیکلی 3D ہے. 3D مطلب اس کی مثال سمجھ لیں کہ آپ ایک سنیما کی یا پیپر کی اسکرین کے اوپر 3D آبجیکٹ تو بنا لیتے ہیں لیکن وہ رہتا 2D ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ 3D ورلڈ میں ایکسٹرا ڈائمنشنز کی بات کرتے ہیں تو وہ ہیومن مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو آپ کو دکھتی وہ 3 ڈائمنشنلز ہی ہیں. چوتھی ڈائمنشن ٹائم کی آ جاتی ہے, لیکن اسپیس کی ڈائمنشنز تو 3 ہی ہوں گی. تو 3 اس ورلڈ کی 3 ڈائمنشنل ورلڈ کے اندر آپ کو جو ایکسٹرا 7 ڈائمنشن جو اسٹرنگ تھیوری 10 ڈائمنشنز دیتی ہیں, تو ایکسٹرا ڈائمنشنز آپ کی آنکھ سے اوجل ہوتی ہیں. تو یہ ایک گرافیکل اس کی وہ ہے. اس کی ایک مثال یہ دیں کہ ایک چونٹی اگر ایک تار پہ جا رہی ہے تو اس کی اب آپ کو تھکنیس اور ہائٹ اور 3 ایکسس تو اس کے مل جائیں گے, لیکن ایک اس کی روٹیشن جو تار کے اندر مائکروسکوپک لیول پہ اس کی یوں سرکولر بھی ایک ہوگی ڈائمنشنز. تو اسٹرنگ تھیوری کہتے ہیں کہ جس طرح گٹار یا کسی بھی اسٹرنگ انسٹرومنٹ کو آپ یوں کر کے وائبریٹ کریں, تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹرنگز جو ہیں نا, جو ایک اسٹرنگ ہے بیسیکلی وہ یونی ڈائریکشنل ہے, یعنی کہ 1 ڈائریکشنل ہے, ایک پوائنٹ ہے, نقطہ ہے. اس سے پھر یہ وائبریشن ہوتے تھے 2D سے لے کے 10 ڈائمنشنز تک جاتے ہیں. اس میں پھر وہ ہر پارٹیکل جو ہے وہ 10 ڈائمنشنز میں وہ موو کر رہا ہے. تو بہت سے کمپلیکس جو کوشچنز ہیں وہاں پہ اسٹرنگ تھیوری اس کا آنسر دیتی ہے. اس کی یہ خوبی بھی ہے. تو یہ مائنڈ کو کلک کرتی ہے. اسی طرح اسی کا ایک اور ویریئنٹ ایم تھیوری ہے. تو ایم سے مراد کچھ لوگ میجک لیتے ہیں, کچھ مسٹیکل لیتے ہیں, اس طرح کے ہیں. تو دونوں ملتی جلتی ہیں. تو ایک میں نے کہا اس تھیوری کا ذکر کر دیں کہ اسٹرنگ تھیوری بھی ذکر کرتے ہیں, اور ایک جو خاص سائنٹسٹ ہیں وہ اسٹرنگ تھیوری پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ وائبریشنز کہتے ہیں, ہم فیلڈ کہہ دیتے ہیں, سب مایا ہے, وہ مایا ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتا ہے. تو اس لیے انٹرا باڈی ٹرانس کمیونیکیشن ہونا جو ہے آسان ہے. ڈوپل گینگر ہم ذات کا میں جلدی سے بیان کروں. میں نے آپ کو کہا کہ ہر پارٹیکل کا ایک اینٹی پارٹیکل بھی ہوتا ہے. الیکٹران ہے تو ایک پازیٹیو ہے, اس کا چارج الٹا ہوگا, ٹھیک ہو گیا. اس طرح انسان اگر ایک پازیٹیو ہے تو اسی کے اندر ایک نیگیٹو ہے. میں نے ہمذات والے پرائم میرا ایپیسوڈ دیکھیں ڈوپل گینگر کا, وہ بھی نائٹ ٹاکیز کی لسٹ میں لگا ہوا ہے. اس میں ہمذات کی میں نے دوسری طرح سے اس کی بریف کی ہے کہ جی سر سے 3 فٹ اوپر وہ ہوتا ہے, جو لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے. تو اگر کوانٹم میکینکس میں اس کا دیکھا جائے تو اگر انسان ایک پورا ایک لمپ آف انرجی یا میٹر کی ایک فیلڈ ہے, تو اس کے بعد جو اس کا اینٹی میٹر ہوگا وہ ظاہری بات ہے اس کا ہمذات ہوگا, اور وہ اپوزٹ ان ڈائریکشن ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمذات اور ڈوپل گینگر کی بھی ایگزسٹنس جو ہے, ڈوپل گینگر تو خیر انگریزی کا الگ ورڈ ہے, لیکن ہمذات جسے کہتے ہیں, ہمذات جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے کوانٹم میکینکس کے اصولوں کے. ہر بندے کے ساتھ ایک اس کا اینٹی بندہ ہوتا ہے جو اپوزٹ ان ڈائریکشن ہوتا ہے اور اپوزٹ چارج پہ ہوتا ہے, یعنی کہ الٹ ہوتا ہے. تو یہ جناب سے اسپریچولزم بھی کور ہو گیا, آپ کا سارا کچھ ہو گیا. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ ضرور جو ہے بیل آئیکن کو کلک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں. اسٹے ٹیونڈ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ, شکریہ.